अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। मैं तुबा कामरान लेकर आई हूँ आपके लिए नावल तुम्हारा हूँ मैं और तुम मेरी की आखिरी किस्त। इसको तहरीर किया है फरियाल ख़ान ने। तो जनाब, शुरू करने से पहले मेरी आपसे हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे चैनल पर आने वाली तमाम नॉवेल्स और कहानियाँ आपको सबसे पहले पढ़ने या सुनने को मिल सकें। तो चलें, अब आप लोगों को और इंतज़ार नहीं करवाती और शुरू करती हूँ फरियाल के नावल की आखिरी किस्त। करमानी नहायत इज़्तिराब के आलम में इस आलीशान ऑफिस के वेटिंग एरिया में टहल रहा था जहां वो एक आखिरी उम्मीद के तहत लोन के लिए आया था। इस कंपनी के मालिक से माजी में उसकी थोड़ी अलग सलग रही थी, इसीलिए उसने अपनी डूबती किस्मत यहाँ आजमाने की आखिरी कोशिश की। मिस्टर करमानी, लड़की के पुकारने पर वो रुक कर पलटा। अब आप सर से मिल सकते हैं। उसकी तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलते ही करमानी फौरी तौर पर आगे बढ़ा और एक चौड़ी राहदारी में बने कमरे का धुंधला कांच का दरवाज़ा खुलकर रूम में दाखिल हुआ। गुड आफ्टरनून मिस्टर सलमान, वो ख़ुद पर मसनूई अखलाकियात तारी करता आगे आया। सिंगल कुर्सी पर बैठे शख्स ने महज कहने पर इक्तफा किया। आई होप कि आपको मेरे बारे में सब पता चल ही गया होगा, फिर चाहे मेरी डाइवोर्स हो या बिजनेस लॉस की बात। उसके अंदाज में अपने लिए दुख था। मैं कोई लंबी चौड़ी बात करके आपका वक्त ज़ाया नहीं करूँगा, बस इतना कहूँगा कि अब आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है। हाशमी ग्रुप्स के प्रोजेक्ट के आशे पर मैंने सब जगह से बहुत लोन ले लिया था। प्रोजेक्ट तो मिला नहीं, लेकिन उसके पीछे मेरा बरसों की मेहनत से बनाया गया कारोबार तबाह हो गया है। तकरीबन सारी फैक्ट्रीज बिक गई हैं और घर भी अनकरीब हाथ से जाने वाला है। अगर आप मेरी थोड़ी फाइनेंशियल हेल्प कर दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मैं सब सेटल होते ही आपकी पाई पाई चुका दूँगा। ये वही ज़फ़र करमानी था जिसका लहजा कभी तकब्बुर से खाली नहीं होता था और आज मुंह के बल ज़मीन पर आ गया था। प्रोजेक्ट हाथ से जाने पर जो हाल साहिल का हो सकता था, करमानी का हाल उससे भी बदतर हो गया था। कितना जुल्म हो गया एक मासूम जान पर। वो सिंगल कुर्सी जिसकी पुश्त अब तक करमानी के जानब थी, वो अचानक घूमी और उस पर बैठे साहिल को देखकर करमानी दंग रह गया। वही साहिल जो इंतकाम की ज़िद बांध कर दूसरों को बर्बाद करने वालों में से नहीं था, बल्कि वह अपने ठंडे दिमाग को हाजिर रखकर हारी हुई बाजी जीतना जानता था। तुम यहाँ? वो बस इतना ही कह पाया। हाँ, अल्लाह के फजलो करम और तुम्हारी बेवकूफ़ियों की बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह सलमान रिजवी से मैंने ये कंपनी भी ख़रीद ली है। उसने इत्मीनान से एतराफ़ किया, जबकि यह ख्याल करमानी के तन बदन में आग लगा गया कि कुछ देर कबल उसने अनजाने में साहिल के सामने आजिज़ी से अर्ज़ी पेश की थी। वैसे तुम्हारे तलाक और बिज़नेस तबाह होने का सुनकर अफसोस तो हुआ, लेकिन वो संजीदगी से कहते हुए रुका। साथ मज़ा भी बहुत आया। बड़ी कमीनी सी खुशी हुई। साहिल का पुरइत्मीनान मुस्कुराता हुआ अंदाज सीधा आग लगाने वाला था, जिसने करमानी को सर तापा झुलसा दिया। बुरी बात, दूसरों की बर्बादी पर खुश होना अच्छी बात नहीं होती साहिल। अल्लाह पाक माफ़ी। अगले ही पल साहिल ने एक मासूम बच्चे की मानंद मसनूई एतराफ़ करते हुए हाथ जोड़कर अल्लाह से माफ़ी मांगी, जबकि करमानी को उसकी बातें और हरकत जहर से भी ज़्यादा जहरीली लग रही थी। खैर, बहुत हो गया जलना जलाना। चलो अब थोड़ी सीरियस बात कर लेते हैं। कितना लोन चाहिए तुम्हें? कब तक वापस करोगे और श्योरिटी में क्या रखोगे? साहिल ने संजीदा होते हुए टेबल पर रखा अपना सफ़ेद कॉफ़ी का मग उठाया और कुर्सी से टेक लगाते हुए कॉफ़ी पीने लगा। उसके सफ़ेद मग पर स्याह रंग से बहुत वाज़ेह लिखा हुआ था, एक्ट लाइक अ फूल, थिंक लाइक अ प्लेयर। यानी बर्ताव ज़ाहिर करो एक बेवकूफ़ की तरह और सोचो एक खिलाड़ी की तरह, ताकि दुनिया वक्त से पहले तुम्हारे पैंतरे जानकर तुम्हें हराए नहीं, बल्कि तुम्हारी बेवकूफ़ी देखते हुए ओवर कॉन्फिडेंस होकर खुद हार जाए। तुम चाहो तो लोन लेने के लिए फरवा को अपना ज़मानती बना सकते हो, लेकिन एक मसला है। साहिल मग टेबल पर रखते हुए दोबारा सीधा हुआ। फरवा की ज़मानत कौन लेगा? अंदाज बज़ाहिर फ़िक्रमंद लेकिन दर हकीकत तंज़िया था। मैं लानत भेजता हूँ तुझ पर और तेरे एहसान पर, करमानी ने दांत पीस कर कहा और तेज़ी के साथ वहाँ से चला गया। सेम टू यू ब्रो। साहिल ने भी पीछे से शरारतन आवाज़ लगाई, जो कमरे से निकलते करमानी के कान में पड़ ही गई। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गए। साहिल ने बड़बड़ाते हुए दोबारा कॉफ़ी का मग लगबों से लगाया। सर, अचानक ज़ोहरफ कहती हुई रूम में आई तो वो भी उसकी जानिब मुतवज्जह हुआ, जो काफ़ी घबराई हुई लग रही थी। सर, वो जो हमारी डीएचए वाली फैक्ट्री अब हमारी नहीं है ज़ोहरफ। वो तेज़ी से बोलती हुई टेबल की जानिब आई थी जब साहिल बीच में बोल पड़ा।
میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا کہ وہ فیکٹری میں نے اپنے کزن کے نام کر دی تھی۔ اب ہمارا اس فیکٹری سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اور الحمدللہ اب ہمارے پاس اتنی فیکٹریز ہیں کہ ایک اس کے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس نے سنجیدگی سے مزید وضاحت کی۔ اس فیکٹری کے ذکر پر اسے اپنی خالہ کی وہ چال بازیاں یاد آ گئی تھیں جو انہوں نے اسے حاصل کرنے کے لیے کی تھیں۔ سوری سر، مجھے پتہ نہیں تھا۔ وہ شرمندہ ہوئی۔ کوئی بات نہیں، ویسے کیا بتا رہی تھیں آپ اس کے بارے میں؟ اس نے یوں ہی پوچھ لیا۔ سر، کچھ ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے کچھ دیر پہلے وہاں بہت برا شارٹ سرکٹ ہوا ہے، جس کی وجہ سے تقریباً پوری فیکٹری جل گئی ہے اور وہاں موجود لاکھوں کا سامان تباہ ہو گیا ہے۔ یہ اطلاع ساحل پر بجلی کی مانند گری تھی، جسے سن کر وہ اپنی جگہ پر دنگ رہ گیا۔ دینے والے کا کچھ نہیں بگڑا تھا، چھیننے والے چھین کر بھی نامراد رہ گئے تھے۔ جن ہاتھوں نے دیا تھا ان میں آج پہلے سے بھی زیادہ تھا، جن ہاتھوں نے لوٹا تھا وہ خالی ہاتھ رہ گئے تھے۔ سیانے ٹھیک کہتے ہیں کہ جو چلا جائے اس پر غم نہ کرو، اللہ اور دے گا، اور اللہ دیتا بھی ہے ان کو جو خود دینے والوں میں سے ہوتے ہیں، ان کو جو اس کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہیں، جبکہ چھیننے والے کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ سوری، ہی از نو مور۔ معذرت، اب یہ نہیں رہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر سامنے کھڑی لڑکی ششدر رہ گئی، جس کی پوری دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ پاس سے گزرتی امرین نے جب یہ اجنبی مردانہ آواز سنی تو وہ بھی متعجب سی لیونگ روم میں آ گئی، جہاں دیوار پر نصب LD آن چھوڑ کر ساحل خود کہیں غائب ہو گیا تھا۔ اسی LDE پر ہسپتال کا وہ دلسوز منظر چل رہا تھا جہاں ڈاکٹر نے کسی کی موت کی اطلاع دی تھی۔ کتنی بار ان کو کہا ہے کہ بلا وجہ ٹی وی آن مت چھوڑا کریں۔ امرین نے بڑبڑاتے ہوئے کانچ کے ٹیبل پر سے ریموٹ اٹھا کر LED آف کر دی۔ امرین، جلدی آؤ۔ ساحل اچانک وہاں آ پہنچا۔ کیا ہوا؟ سب خیر ہے؟ وہ بھی متعجب ہوئی۔ ارے آؤ تو صحیح۔ ساحل اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لیے چل پڑا۔ لیکن ہوا کیا ہے، کچھ تو بتائیں۔ اس کے ساتھ چلتی امرین کو تشویش ہو رہی تھی۔ ساحل نے کوئی جواب نہیں دیا اور اسے لے کر سیدھا بیڈ روم میں آ گیا۔ تم سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے۔ اس نے ٹیبل پر رکھے لیپ ٹاپ کی جانب اشارہ کیا۔ مجھ سے؟ لیکن کون؟ وہ سخت الجھن کا شکار تھی۔ خود جا کر دیکھ لو، اس نے سہولت سے کہا تو حیران پریشان سی امرین آگے بڑھی، اور جب وہ گھوم کر ٹیبل کے دوسری جانب پہنچی تو لیپ ٹاپ اسکرین دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ بلال؟ اس کے لبوں سے بے ساختہ نکلا۔ کیسی ہو امرین آپی؟ دوسری جانب ویڈیو کال پر موجود جوان نے مسکراتے ہوئے پوچھا، جو اور کوئی نہیں امرین کا وہی بھائی تھا جس کی جان پولیس سے بچانے کے لیے وہ اتنا سب کرنے پر راضی ہوئی تھی۔ ساحل بھی تب تک قریب آ چکا تھا اور اس نے سکتے کے عالم میں کھڑی امرین کو تھام کر صوفے پر بٹھا لیا۔ تم کیسے ہو بلال؟ کہاں رہ رہے ہو؟ وہ بے تابی سے لیپ ٹاپ اسکرین کے نزدیک آ گئی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنے بھائی کو اسکرین سے باہر کھینچ لے۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ میں تو الحمدللہ اتنی خوش ہوں کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس کے انداز میں بے ساختہ تشکر جھلکا۔ تم کہاں ہو اور یہاں کب آؤ گے؟ پتہ ہے مجھے کتنی فکر ہوتی ہے تمہاری۔ اس کی آنکھیں چھلکنے کو بے تاب تھیں۔ میں دبئی میں ہوں آپی، یہاں ایک ریسٹورنٹ میں جاب کر رہا ہوں۔ آپ سے کانٹیکٹ کا کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا، لیکن شاہ رخ بھائی سے بات ہوتی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ آپ کی شادی کر دی ہے۔ میں نے پاکستان آنا چاہا مگر انہوں نے ڈرا دیا کہ پولیس مجھے ڈھونڈ رہی ہے اور آپ کے سسرال والوں کو بھی میرے بارے میں کچھ نہیں پتہ۔ اگر میں نے آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو ہو سکتا ہے آپ کے سسرال میں مسئلے ہو جائیں، اس لیے میں چپ چاپ یہیں رہتا رہا۔ بلال کی بات سے اسے اندازہ ہوا کہ وہ لوگ دونوں بہن بھائی کے ساتھ ڈبل پالیسی کھیلتے رہے تھے۔ لیکن اچانک یہاں مجھے ایک شخص ملا، اس نے بتایا کہ اسے ساحل مجتبیٰ یعنی میرے بہنوئی نے خاص طور پر مجھے ڈھونڈنے بھیجا ہے اور میں انہی کے ساتھ کچھ دنوں میں پاکستان آ رہا ہوں آپی۔ ساحل بھائی نے بھی کہا ہے کہ اب مجھے کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ سب سنبھال لیں گے۔ اس نے سادگی سے بتایا تو امرین نے بے ساختہ اپنے پہلو میں بیٹھے ساحل کی جانب دیکھا۔ نظریں ملنے پر وہ تصدیقی انداز میں مسکرا دیا۔ میں ڈیوٹی پر ہوں آپی، زیادہ بات نہیں کر سکتا، لیکن انشاءاللہ میں جلد وہاں آ رہا ہوں۔ جلدی آنا، میں انتظار کروں گی۔ اس نے بھی محبت سے جواب دیا اور پھر رابطہ منقطع ہو گیا۔ اب تسلی ہو گئی تمہاری؟ ساحل نے پوچھتے ہوئے لیپ ٹاپ اسکرین نیچے کر کے اسے بند کر دیا۔ میں نے اپنے ایک ذمہ دار امپلائی کو وہاں بلال کی تلاش میں بھیجا ہوا تھا، لیکن اب وہ اسے مل گیا ہے۔ کچھ دنوں تک وہ پاکستان آ جائے گا اور اگر وہ چاہے گا تو میں دوبارہ دبئی میں اس کے لیے کسی اچھی جاب کا انتظام کروا دوں گا۔ وہ خود ہی تفصیل بتانے لگا۔ اور آپ اتنا سب کیوں کریں گے؟ وہ بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ کیونکہ میں اپنی اس ربط البیت کو ہر لحاظ سے خوش اور مطمئن دیکھنا چاہتا ہوں، جس نے مجھے اور میرے بچوں کو دل سے لگا کر سنبھالا ہوا ہے۔ ساحل نے کہتے ہوئے اس کی نم آنکھیں آہستگی سے صاف کیں۔ وہ پہلے تو کچھ دیر محبت پاش نظروں سے اسے دیکھتی رہی، پھر بے ساختہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ ساحل نے بھی اس کے گرد بازو لپیٹ لیا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ شاید میں پوری زندگی لٹا کر بھی آپ کی محبت کا بدلہ نہیں چکا سکوں گی۔ وہ اس کے سینے سے لگی شدت جذبات سے چور تھی۔
محبت کوئی احسان تھوڑی ہے کہ جس کا بدلہ چکایا جائے. محبت تو بس محبت ہوتی ہے جسے خلوص دل سے قبول کر کے اس کی قدر کر لینا ہی سب سے بہترین بدلہ ہوتا ہے. اس نے ابھی محبت سے جواب دیتے ہوئے اس کے بالوں پر بوسہ دیا جس کی سرشاری اس کی روح تک میں اتر گئی. ٹک ٹک ٹک. اد کھلے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی. آ جاؤ. ساحل نے جواب دیا. امرین بھی اس سے الگ ہو گئی. دوسری جانب سے ماہر اور منزہ اندر آئے جنہوں نے ویسے ہی لاش کی مانند ساحل کا گٹار پکڑا ہوا تھا. انہیں اس طرح آتا دیکھ دونوں بے ساختہ ہنس دیے. پاپا چلے نا گٹار بجا کر گانا گاتے ہیں. ماہر نے قریب رک کر فرمائش کی. یہ تم لوگوں کو آج کل کچھ زیادہ ہی چسکا نہیں لگ رہا ہے گٹار کا؟ ساحل نے مصنوعی انداز میں آنکھیں سکیڑ کر دونوں کو اپنے قریب کیا. مزہ آتا ہے نا پاپا. منزہ نے کچھ ایسے کہا کہ وہ انکار نہ کر سکا. اچھا ٹھیک ہے لیکن اس بار گانا آپ کی مما گائیں گی. ساحل نے ان کے ہاتھ سے گٹار لیا. نہیں بھائی مجھے گانا وانا نہیں آتا. امرین نے پہلے ہی دامن بچایا. اس دن گانا گایا تھا نا تم نے جھوٹی. ساحل نے جھٹ سے یاد دلایا. وہ تو ایسے ہی گا لیا تھا اتنا کوئی خاص تھوڑی تھا. وہ ٹال مٹول کرنے لگی. ہاں تو ابھی بھی ایسے ہی گا لو. ہاں نا مما پلیز. تینوں کے اصرار کے آگے وہ بری طرح پھنس گئی تھی. چلو میں اسٹارٹ کرتا ہوں تم ساتھ دینا. ساحل نے کہتے ہوئے امرین کو گٹار پکڑایا اور پھر پیچھے سے اس کے گرد بازو حمایت کر کے گٹار پکڑ لیا. بڑے سے ڈبل صوفے پر بیٹھے ساحل کے آگے امرین بیٹھی تھی اور ساحل نے امرین سمیت گٹار کو پکڑا ہوا تھا جبکہ ماہر اور منزہ باقی بچی ہوئی جگہ پر آڈینس بن کر بیٹھ گئے تھے. ساحل نے گٹار کے تار چھیڑے جس سے خوبصورت دھن برآمد ہوئی اور پھر وہ آہستگی سے گنگنانے لگا. ساحل نے گٹار بجاتے ہوئے گمبھیر انداز میں گایا جبکہ کان کے بےحد قریب ہونے کے باعث امرین کو اس کی سانسیں اور آواز سیدھا دل میں اترتی ہوئی محسوس ہوئیں. امرین نے بھی پورے دل سے اس کا ساتھ دیا. دونوں ایک دوسرے میں جیسے کھو سے گئے تھے اور یہ کوئی نئی بات نہیں تھی. اکثر ایک دوسرے کی قربت میں وہ دیگر دنیا کو فراموش کر جاتے تھے جیسے ابھی ماہر اور منزہ کو کر گئے تھے جو اپنی باری کے منتظر تھے. پاپا ہماری لائن کب آئے گی اس سانگ میں؟ ماہر نے معصومیت سے پوچھا تو دونوں ان کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے بے ساختہ ہنس پڑے. چلیں اب وہ والا سانگ گاتے ہیں جس میں ماہر اور منزہ کی بھی لائنز آئیں. امرین نے دونوں کو ہاتھ سے پکڑ کر اپنے پاس کھینچا اور پھر بہت دیر تک ان چاروں کی محفل یوں ہی جمی رہی جسے کھڑکی سے باہر موجود چاند اور ستارے بھی محبت پاش نظروں سے دیکھ کر مسکرا دیے. اگلی صبح طلوع ہو کر دوپہر سے آ ملی تھی جہاں معمول کے کام جاری و ساری تھے. امرین موبائل میں کوئی نمبر ڈائل کرتے ہوئے اسے کان سے لگا کر صوفے پر بیٹھ گئی. جی ربط البیت. دوسری بیل پر ایک کال ریسیو ہو گئی. کیا کر رہے ہیں آپ؟ آپ سے بات. اچھا تو پھر ایک کام کی بات بھی سنائیں. میں نے آج لنچ میں خود مٹن پلاؤ بنایا ہے. آپ تھوڑی دیر تک گھر آ جائیں ساتھ کھانا کھاتے ہیں. وہ اصل بات پر آئی. زبردست. لیکن یار میں ابھی نہیں آ سکتا. بھی 1 گھنٹے میں میری بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے. تم میرے لیے رکھ دینا میں رات کو کھا لوں گا. اپنی سنگل کرسی پر بیٹھ کر لیپ ٹاپ آپریٹ کرتے ساحل نے سادگی سے جواب دیا. رات تک ٹھنڈا ہو جائے گا تب وہ ٹیسٹ نہیں آئے گا جو فریش میں آتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے آ جائے نا. اس نے اصرار کیا. کوئی بات نہیں. تمہارے ہاتھ کا بنا کھانا چاہے میں ابھی کھاؤں یا 2 دن بعد مجھے ہمیشہ ہی اچھا لگتا ہے. اس نے پیار سے بات بنائی. وہ خفگی سے خاموش ہو گئی. اصل میں آج جو میٹنگ ہے یہ بہت ٹائم سے ہم ارینج کرنا چاہ رہے تھے. فائنلی آج جا کر کلائنٹ سے ٹائم ملا ہے. ابھی گھر سے پھر واپس آفس آنے میں مجھے بہت وقت لگ جائے گا. سمجھ رہی ہو نا جانم؟ وہ تحمل سے سمجھانے لگا. جی بجھا ہوا جواب آیا. رات کو ہم سب ڈنر ساتھ کریں گے ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے لیکن فی الحال آپ بھی لنچ میں کچھ کھا لیجیے گا. ایسا نہ ہو کہ میٹنگ کے چکر میں بھوکے پیاسے ہی گھومتے رہیں. اس نے فکر مندی سے تاکید کی. جو حکم سرکار. پرشوق فرمانبرداری سے جواب ملا اور پھر رابطہ منقطع ہو گیا. امرین کو بجھے دل سے یوں ہی بیٹھی رہی. اس نے بہت دل سے آج ساحل کا فیوریٹ لنچ تیار کیا تھا لیکن فی الحال وہی اس سے محروم رہ گیا تھا. ایک کامیاب انسان کی زندگی اتنی بھی آسان نہیں ہوتی جتنی نظر آتی ہے. اکثر بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے اسے چھوٹی چھوٹی خوشیاں قربان کرنی پڑتی ہیں تب جا کر کہیں وہ کامیابی کا زینہ چڑھ پاتا ہے. ساحل کی انتک محنت سے وہ بخوبی واقف تھی اور دل سے اس کی قدر بھی کرتی تھی. اسی لیے اپنی طرف سے اس کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ اسے پورا آرام اور سکون دے سکے جو اپنے دن رات اپنے بیوی بچوں کو ہر آسائش دینے کے لیے ہلکان رکھتا ہے. یہی سب سوچتے ہوئے اچانک کسی خیال کے تحت اس کی آنکھیں چمک اٹھیں. اسے لمحوں میں ایک ترکیب سوجھی اور اگلے ہی پل وہ اس پر عمل کرنے کے لیے پرجوشی سے اٹھ کھڑی ہوئی. آدھے گھنٹے بعد شروع ہونے والی میٹنگ کے حوالے سے کچھ اہم پوائنٹس ساحل اس وقت کراس چیک کر رہا تھا. تبھی اس کی ٹیبل پر رکھا PTCL بجا. ہیلو. اس نے فائل پر نظر مرکوز رکھے ہی ریسیور کان سے لگایا.
سر، مس فروا خلیل آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ ریسیپشنسٹ نے کی بات نے اسے حیران کر دیا اور پین پکڑے تیزی سے چلتا اس کا ہاتھ ساکت ہوا۔ بھیج دو۔ اگلے ہی پل نارمل ہوتے ہوئے اس نے ریسیور واپس رکھ دیا۔ اس نے کانچ کی میز پر کھلی فائل بند کی کیونکہ اب ذہن میں خیالات کی آندھی چلنا شروع ہو گئی تھی کہ فروا یہاں کیوں آئی ہے۔ وہ اپنی کرسی پر سے اٹھ کر وہاں ٹہلنے لگا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ کم ان۔ اس نے ایک جگہ رک کر اجازت دی۔ آہستہ سے دروازہ کھول کر فروا اندر آئی، جس نے سفید اسکن ٹائٹ جینس کے ساتھ شارٹ ریڈ کرتی پہنی ہوئی تھی۔ اسٹیپ کٹنگ بال کھلے ہوئے تھے اور ایک ہاتھ سے کندھے پر لٹکی پرس کی بیلٹ تھامی ہوئی تھی۔ کیسے ہو ساحل؟ خلاف معمول اس کا لہجہ بہت نرم تھا۔ الحمدللہ، ارب پتی بزنس مین کی لسٹ میں ہوں۔ اس کے پراطمینان جواب میں واضح طنز تھا جسے وہ بخوبی بھانپ گئی مگر کچھ نہ بولی۔ تم بتاؤ، یہاں کا راستہ کیسے یاد آ گیا؟ اس نے دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں پھنساتے ہوئے سیدھا اصل سوال کیا۔ میں نے کرمانی سے ڈائیورس لے لی ہے۔ وہ بھی بنا وقت برباد کیے دھیرے سے اصل بات پر آ گئی۔ اچھا، کیوں؟ وہ انجان بنا۔ بس مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے مجھے بہلا پھسلا کر تم سے بدظن کر دیا تھا، مگر اب مجھے احساس ہوا کہ میں نے غلطی کر دی تھی۔ مجھے تمہیں اور بچوں کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا۔ اس نے یہاں وہاں دیکھتے ہوئے جواب دیا تو ساحل دل ہی دل میں ہنس پڑا کیونکہ اسے اصل بات جو معلوم تھی۔ تو 3 سال لگے تمہیں یہ احساس ہونے میں؟ اس نے اب بھی کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا۔ ہاں، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ دیر آئے درست آئے۔ اس نے کہاوت کے ذریعے اپنی بات کو سہارا دینے کی ناکام کوشش کی۔ اب کیا درست ہو سکتا ہے بھلا؟ وہ انجان بنتے ہوئے اسے کرید رہا تھا۔ سب کچھ ہو سکتا ہے، ہم دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ ذہنی طور پر تیار ہونے کے باوجود ساحل اس کی جرات پر حیران ہوا تھا۔ لیکن میں دوسری شادی کر چکا ہوں، اس نے جیسے یاد دلایا۔ ہاں تو اسے طلاق دے دو، ویسے بھی بچوں کی سگی ماں تو میں ہوں۔ اس نے آرام سے مشورہ دیا۔ اور یہ بات تمہیں 3 سال بعد یاد آئی ہے؟ تب کہاں تھی تمہاری ممتا جب تم نے پریگنینسی کا پتہ چلتے ہی ایبارشن کی بات کی تھی؟ جب پیدا کرنے کے بعد تم بچوں کو آیا کے حوالے کر کے بھول جاتی تھی؟ جب کرمانی سے شادی کے لیے انہیں چھوڑ کر چلی گئی تھی؟ بچوں پر بات آتے ہی وہ بھی کافی تلخ ہو گیا تھا کہ اپنے اوپر گزری وہ معاف کر سکتا تھا مگر اپنوں پر گزری اذیت کا بدلہ وہ کبھی نہیں چھوڑتا تھا۔ وہ سب نادانی میں ہوئی غلطیاں تھیں، لیکن اب میری سمجھ میں آ گیا ہے۔ اس نے کمزور انداز میں بات بنانی چاہیے۔ سمجھ میں ہی تو نہیں آیا ہے تمہاری۔ اگر سمجھ میں آ گیا ہوتا تو تھالی کے بیگن کی طرح ادھر ادھر لڑکنا بند کر کے ایک باوقار عورت کی طرح عزت سے کسی ایک کی ہو گئی ہوتی۔ وہ بھی لحاظ مروت چھوڑ چکا تھا۔ یہ تم کیسی بات کر رہے ہو؟ سچی بات کر رہا ہوں۔ وہ چند قدم آگے آیا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کامیاب ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صرف کامیاب لوگوں کے ساتھ رہنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایسے لوگ اسی لیے کسی ایک کے ہو کر نہیں رہ پاتے کہ کامیابی بھی ہمیشہ کسی ایک کے پاس نہیں رہتی۔ کل کرمانی مجھ سے زیادہ کامیاب تھا تو تم اس کے پاس چلی گئیں، اور آج وہ سب ہار گیا ہے اور میں اس سے آگے ہوں تو تم دوبارہ میرے پاس آ گئی۔ اسی طرح اگر کل میں پھر زوال کا شکار ہو گیا تو تم کسی اور کامیاب کے پاس چلی جاؤ گے۔ اس نے لفظوں کے آئینے میں اس کا حقیقی چہرہ دکھایا۔ ایسا نہیں ہے، اس نے نفی کی۔ ایسا ہی ہے فروا، 100% ایسا ہی ہے۔ اس نے بھی اپنی بات پر زور دیا۔ تم جیسے مٹھی بھر عورتوں کی وجہ سے پوری عورت ذات بدنام ہو جاتی ہے کہ عورت صرف کامیاب مرد پر ہاتھ رکھتی ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ ایک باوقار عورت جب نبھانے پر آتی ہے تو کامیابی یا ناکامی، لاڈ یا بے رخی نہیں دیکھتی، بس نبھاتی چلی جاتی ہے، بالکل امرین کی طرح۔ اس کے انداز میں امرین کے لیے بے پناہ عزت و محبت جھلکی جو فروا کو بے حد ناگوار گزری۔ تو اب تم اس معمولی لڑکی کو مجھ پر فوقیت دو گے؟ مجھ پر، جسے تم نے خود پسند کر کے اپنی زندگی میں شامل کیا تھا؟ اس نے تیش کے عالم میں شہادت کی انگلی سے اپنی طرف اشارہ کیا۔ اسے خود کا موازنہ امین سے کیا جانا اپنی توہین معلوم ہوا۔ انسان اکثر غلط چیزیں پسند کر بیٹھتا ہے، ترکی بترکی اطمینان سے جواب آیا۔ اور وہ کوئی معمولی لڑکی نہیں ہے، میرے بچوں کی ماں اور میری بیوی ہے، جس نے صرف اچھے ہی نہیں برے حالات میں بھی میرا ساتھ نہیں چھوڑا۔ ساتھ ہی اس نے امرین کی وکالت کی۔ وہ برہمی کے عالم میں اسے دیکھ کر رہ گئی جو ایک وقت میں اس کے حسن کا دیوانہ تھا مگر آج یہ حسن بھی اس پر کوئی جادو نہیں چلا پایا تھا۔ اور تمہیں بھی میں انسانیت کے ناطے مخلصانہ مشورہ دوں گا فروا کہ اور کسی کا نہ صحیح تو اب کم از کم اپنے عورت ہونے کے رتبے کا ہی لحاظ کر لو اور کسی ایک ہی ہو کر اس سے وفا نبھا لو۔ یقین جانو تم بھی سکون میں آ جاؤ گی۔ ایک پرسکون زندگی پر تمہارا بھی حق ہے، اور یہ سکون صرف وفادار محبت میں ہی ملتا ہے۔ اب اس کے انداز میں کوئی طنز نہیں بلکہ بے لوث سادگی تھی کہ وہ واقعی اس کی بھلائی چاہتا تھا۔ ہاں تو اب میں پھر سے صرف تمہاری ہونے کے لیے تیار ہوں نا، اپنا لو مجھے۔ فروا نے اچانک آگے بڑھ کر دیوارہ وار اس کی شرٹ دبوچ لی تو پل بھر کو وہ بھی سٹ پٹایا۔
لیکن اب میں تمہارا نہیں ہوں، میں صرف امرین کا ہوں، پیچھے ہٹو۔ ساحل نے اس کے ہاتھ ہٹانے چاہے مگر اس کی گرفت بہت سخت تھی۔ نہیں، یاد کرو ساحل، ایک وقت تھا جب تم مجھ سے کتنی محبت کرتے تھے، میرا بنا رہ نہیں پاتے تھے، اور میں جانتی ہوں کہ تم آج بھی مجھ سے اتنی ہی محبت کرتے ہو، بس مان نہیں رہے ہو۔ اس کے انداز میں عجیب سا جنون تھا، جیسے آج اسے راضی کر کے ہی چھوڑے گی۔ اس سے قبل کہ وہ مزید کچھ کہتی یا ساحل کو رد عمل دیتا، روم کا دروازہ کھلنے کی آواز پر دونوں کی گردن بے ساختہ اس کی سمت گھومی۔ ہاتھ میں لنچ باکس لیے امرین اپنی جگہ پر ساکت ہو گئی تھی، جس کی پتھرائی ہوئی نظریں ان دونوں پر ہی تھیں جو ایک دوسرے کے بے حد قریب کھڑے تھے، اور فروا نے باقاعدہ دونوں ہاتھوں سے اس کی شرٹ پکڑ رکھی تھی۔ لمحے سے بھی کم وقت میں امرین کی پتھرائی آنکھوں میں جلن شروع ہوئی اور گلے میں نمکین پانی کی گٹلی بننے کا احساس ہوا۔ وہ دونوں بھی اس کی اچانک آمد سے سکتے میں آ گئے تھے۔ "آئی ایم سوری"، نظر چراتے ہوئے بمشکل امرین کے گلے سے بھرائی ہوئی آواز نکلی اور سرس سے الٹے قدم واپس لوٹ گئی۔ "امرین"، ساحل نے اسے پکارتے ہوئے پیچھے جانا چاہا۔ "جانے دو اسے ساحل، تم میرے بارے میں سوچو"، فروا نے اسے روک لیا۔ "خدا کا واسطہ ہے فروا، میری جان چھوڑ دو، مجھے سکون سے جینے دو"، ساحل نے جھلا کر اس کے دونوں ہاتھ جھٹکے۔ "اور آئندہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا، ورنہ میں تمہارے عورت ہونے کا لحاظ ہی بھول جاؤں گا، آئی سمجھ"۔ اس نے انگلی اٹھا کر خطرناک سنجیدگی سے تنبیہ کی اور کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ وہ خالی ہاتھ وہیں کھڑی رہ گئی۔ آخر کچھ لوگ فروا جتنے اندھے کیوں ہوتے ہیں کہ انہیں لا حاصل چکا چوند کے آگے کچھ نظر ہی نہیں آتا؟ اور اس کا جواب تھا کہ جو حاصل پر شکر نہ کرتے ہوئے اور کے بعد بھی اور مانگے جاتے ہیں، قدرت انہیں کبھی نہ ختم ہونے والی لا حاصل کی طلب لگا کر ان کے دلوں پر مہر لگا دیتی ہے کہ ساری زندگی سراب کے پیچھے بھاگتے رہنا ہی ان کی سزا ہوتی ہے۔ ضمیر بیچنے والوں نے خوب کام کیا، جسے عروج پہ دیکھا اسے سلام کیا۔ انتخاب۔ ساحل تیزی سے باہر آیا اور کوریڈور میں برق رفتاری سے جاتی امرین کے پاس پہنچ کر اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف موڑا۔ "میری بات سنو امرین"۔ ساحل نے دیکھا اس کی آنکھیں پانی سے بھر گئی تھیں اور ضبط کے مارے چہرہ سرخ ہونے لگا تھا۔ "سر، کلائنٹ آ گئے ہیں، جلدی آئیے"۔ تبھی زہرہ بھی جلد بازی کے عالم میں وہاں آ پہنچی اور ان دونوں کو ایسے دیکھ کر خاصی متعجب ہوئی۔ "میٹنگ کینسل کر دو زہرہ"، اس نے بنا سوچے سمجھے حکم دیا۔ "لیکن سر، کتنی مشکل سے یہ"۔ "میں نے کہا نا"، وہ حیرت زدہ سی کہنے لگی تھی کہ ساحل سختی سے بول پڑا۔ "کچھ بھی کینسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے زہرہ، آپ اپنے کام پورے کریں ساحل، گھر کے معاملات ہم گھر میں ڈسکس کر لیں گے"۔ امرین نے سنجیدگی سے مداخلت کی۔ "فی الحال میٹنگ اہم نہیں ہے"، وہ اپنی بات پر قائم تھا۔ "میرے لیے ہے۔ جس کام کے لیے آپ کئی دنوں سے محنت کر رہے ہیں اسے لمحوں میں برباد ہوتا نہیں دیکھ سکتی میں۔ جائیں، جا کر اپنی ذمہ داری پوری کریں، میں گھر پر آپ کا انتظار کروں گی"۔ امرین نے دھیرے سے اس کا ہاتھ اپنے بازو پر سے ہٹاتے ہوئے کچھ ایسے کہا کہ وہ مزید حجت نہیں کر سکا، جبکہ زہرہ ناسمجھی کے عالم میں کھڑی سب سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ خلاف معمول ساحل آج سورج غروب ہوتے ہی گھر آ گیا تھا، ورنہ اکثر اسے تھوڑی دیر ہو جایا کرتی تھی، مگر آج بہت کچھ غیر معمولی ہو گیا تھا، اسی لیے وہ ضروری کام نمٹا کر جلد از جلد گھر پہنچا۔ ہنستے کھلکھلاتے بچوں کے لپٹتے ہی اس کی آدھی تھکن اتر گئی تھی، جبکہ امرین کا رویہ بھی بالکل نارمل تھا جیسے ہمیشہ ہوتا تھا۔ سب نے ایک ساتھ خوشگوار ماحول میں ڈنر کیا اور پھر بچوں کو ان کے کمرے میں سلا کر امرین نے بیڈ روم میں آ گئی۔ کمرے کا نائٹ بلب آن تھا مگر ساحل کمرے میں نظر نہیں آیا۔ بالکونی کا سلائڈ ڈور کھلا ہوا تھا تو وہ بھی اس طرف چلی آئی۔ ساحل دونوں ہاتھ ریلنگ پر رکھے نیچے نظر آتے سرسبز و وسیع لان کو دیکھ رہا تھا جو پورے چاند کی چاندنی میں ڈوبا ہوا تھا، جبکہ موسم میں سرما ہونے کے باعث ہوائیں بھی بے حد سرد تھیں۔ "یہاں کیا کر رہے ہیں آپ؟" امرین کی آواز پر اس طرف پلٹا جو اس کے بے حد قریب آ چکی تھی۔ "تمہارا انتظار کر رہا تھا"، ساحل نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر مزید قریب کیا اور ریلنگ پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ "کیوں انتظار کر رہے تھے؟" اس نے بھی دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھے۔ "پوچھنے کے لیے کہ کیا تم مجھ سے ناراض ہو"۔ اس نے دونوں بازو کمر کے گرد حمائل کر لیے تھے۔ "نہیں، میں بھلا آپ سے کیوں ناراض ہوں گی"، انداز سادہ تھا۔ "کیونکہ دوپہر کو مجھے فروا کے ساتھ دیکھ کر تمہیں یہی لگا ہوگا کہ میں تمہیں چیٹ کر رہا ہوں"۔ اس کی وضاحت پر وہ بے ساختہ ہنس دی۔ "نہیں، میرا یقین اتنا کمزور نہیں ہے کہ ایک غلط فہمی کے جھونکے سے گر جائے"۔ اس نے مسکراتے ہوئے تصدیق کی۔ "اچھا، تو پھر تم اس وقت روتے ہوئے وہاں سے چلی کیوں گئی تھی"، اس نے مزید کریدا۔ "کیونکہ مجھے فروا پر غصہ آ رہا تھا اور اگر میں وہاں رکتی تو ضرور کوئی بدمزگی ہو جاتی اور میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ کے آفس میں سب ورکرز کے سامنے آپ کی عزت کا تماشا بنے"۔ اس نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ "غصہ آ رہا تھا، لیکن تم تو رو رہی تھیں"۔ "ہاں، بہت زیادہ غصہ ضبط کرنے کی کوشش میں مجھے رونا آ جاتا ہے"۔ اس نے پلکیں جھکا کر اپنی ایک کمزوری بتائی۔ "غصہ آ رہا تھا تو تم وہاں سے چلی کیوں گئیں"، اسے کھینچ کر مجھ سے الگ کرتی اور ایک زوردار تھپڑ مارتی کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے شوہر کو ہاتھ لگانے کی"۔ ساحل نے ساری صورتحال سے محظوظ ہوتے ہوئے اسے مزید اکسایا۔ "چیخنا چلانا شعور سے خالی لوگوں کا شیوا ہوتا ہے، اور آپ اسے چھوڑ کر میرے پیچھے آئے تھے"، یہی فروا کے لیے بہت زوردار تھپڑ تھا۔
اس کے ٹھہرے ہوئے انداز میں اپنے شوہر کے لیے رشک تھا۔ دوسروں کو لاجواب کر دینے والا ساحل آج خود لاجواب ہو گیا تھا۔ وہ محبت پاش نظروں سے اسے دیکھتا گیا، جس کے ہونے سے اسے اپنی قسمت پر رشک آ رہا تھا۔ تم پوچھو گی نہیں کہ وہ کیا کرنے آئی تھی؟ ساحل نے خود ہی سوال اٹھا لیا۔ اسے امرین کی سلجھی ہوئی سوچ کو سنتے جانا اچھا لگ رہا تھا۔ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ پتہ نہیں وہ وجہ میرے لیے جاننے لائق ہے بھی یا نہیں۔ اگر آپ بتانا چاہیں تو ٹھیک، ورنہ کوئی بات نہیں۔ وہ سادگی سے کہتے ہوئے اسے بے پناہ پیاری لگی، اور اس کی یہی عادت ساحل کو بے حد پسند تھی کہ وہ بلا وجہ اس کی ٹوہ نہیں لیتی تھی۔ وہ بتانے آئی تھی کہ اس نے کرمانی سے طلاق لے لی ہے اور اب وہ دوبارہ مجھ سے شادی کر کے میری ہونا چاہتی ہے۔ اس نے خود ہی اصل بات بتا دی۔ اچھا، تو پھر آپ نے کیا کہا؟ انداز اب بھی سادہ تھا، مگر اندر ہی اندر دھڑکن بے ترتیب ہو گئی تھی۔ اس وقت تو کچھ نہیں کہا، لیکن اب کافی سوچ بچار کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس سے شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آفٹر آل وہ بچوں کی سگی ماں ہے، اور اب اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو اسے ایک موقع دینا چاہیے۔ اس کے جواب پر امرین کے دماغ نے تو یقین نہ کیا، مگر پاگل دل گھبرا اٹھا۔ اور جب میں اسے موقع دوں گا تو سوچ رہا ہوں ساتھ ہی ساتھ زورب سے بھی شادی کر لوں۔ وہ بھی بیچاری بہت اچھی ہے، آفس کے معاملات بہت اچھے سے سنبھالتی ہے۔ کتنا اچھا لگے گا نا، میری تینوں بیویاں اور بہت سارے بچے ایک ساتھ مل جل کر رہیں گے۔ کتنی آئیڈیل فیملی ہوگی نا ہماری۔ وہ بظاہر سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، لیکن در پردر شرارت چھپی تھی جس سے وہ بھی بھانپ گئی، مگر اس وقت جیلسی کا احساس غالب آیا ہوا تھا۔ ہاں، بہت اچھا خیال ہے۔ انداز لیا دیا سا تھا۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا کہ میں تھوڑا سا ان دونوں کا رہوں گا اور تھوڑا سا تمہارا؟ اس نے مزید تنگ کیا۔ نہیں، مجھے بھلا کیا اعتراض ہوگا؟ اچھا، تو پھر تمہارا دل اتنی زور سے کیوں دھڑک رہا ہے؟ سینہ مس ہونے کی باعث وہ اس کی تیز دھڑکن پر آسانی محسوس کر رہا تھا۔ ڈر لگ رہا ہے؟ کس بات سے؟ کہ کہیں آپ اپنی پہلی محبت کے لوٹ آنے پر واقعی مجھے چھوڑ کر بالکل بھول تو نہیں جائیں گے؟ اس کے انداز میں معصوم سا خوف تھا، جس پر ساحل کو بے ساختہ پیار آیا اور اس نے امرین کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اگر اسے واقعی محبت ہوتی نا تو مجھے چھوڑ کر نہ جاتی۔ پہلے پہل اکثر ہمیں محبت نہیں غلط فہمی ہو جاتی ہے، اور غلط فہمی کے لیے حقیقی محبت کو نہیں چھوڑا جاتا۔ اس نے نرمی سے اصل بات بتائی، جو امرین کی سماعت میں چاشنی کی مانند گھلی تھی۔ تھوڑا سا نہیں، بلکہ پورا کا پورا صرف تمہارا ہوں میں اور تم میری، جسے کسی اور کے لیے میں کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ پتہ ہے کیوں؟ ساحل نے محبت پاش انداز میں کہتے ہوئے اسے خود نے مزید بھیجا۔ کیوں؟ اس نے بھی سکون کے زیر اثر سینے سے لگے آنکھیں بند کر لی۔ کیونکہ جو دل میں تیرا مقام ہے کسی اور کو وہ ملا نہیں، جو رشتہ تجھ سے بن گیا کسی اور سے وہ بنا نہیں، جو پیار تجھ سے ہو گیا کسی اور سے وہ ہوا نہیں، جو سکھ ملا تیری ذات سے کسی اور سے وہ ملا نہیں، تو ہوا ہے جتنا قریب تر کوئی اور اتنا ہوا نہیں۔ انتخاب۔ دھیرے دھیرے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے گھمبیر انداز سے اس نے شاعری کے ذریعے اپنے جذبات کی بہت خوب ترجمانی کی تھی، جسے سنتے ہوئے وہ رشک و سکون کی انتہا پر تھی۔ سمجھ گئی نا؟ ساحل نے آخر میں تائید چاہی۔ نہیں، ایسے ہی تھوڑی اور وضاحت کریں، کیا پتہ پھر سمجھ میں آ جائے۔ امرین نے اس سے الگ ہوتے ہوئے مصنوعی ناسمجھی ظاہر کی، جس کا مطلب تھا کہ وہ یہ خوبصورت اظہار پھر ایک بار سننا چاہتی تھی، بار بار سننا چاہتی تھی۔ وہ بھی بخوبی اس کی شرارت بھانپ گیا۔ چلو اب مزید تفصیل سے سب سمجھاتا ہوں، ساحل نے معنی خیزی سے کہتے ہوئے اسے جھک کر اسے باہوں میں اٹھایا اور کمرے کی جانب چلا گیا۔ امرین نے بھی مسکراتے ہوئے دونوں بازو اس کے گردن کے گرد حمائل کرتے ہوئے پرسکون انداز میں سینے سے سر ٹکا لیا۔ 1 سال بعد سردیوں کی نرم گرم سی دھوپ زمین پر اتر آئی تھی، جس نے منجمد سے زندگی میں پھر حرکت پیدا کر دی تھی۔ مار اور منزہ جب نیند سے بیدار ہوئے تو امرین کے بجائے ملازمہ ان کے کمرے میں آئی اور انہیں اسکول کے بجائے کہیں اور جانے کے لیے ریڈی کر دیا۔ پاپا پلیز بتا دینا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، مما کہاں ہیں، اور آج انہوں نے ہمیں تیار کر کے اسکول کیوں نہیں بھیجا؟ مار اور منزہ گاڑی کے پچھلی نشست پر بیٹھے ساحل کا دماغ کھا رہے تھے، اور وہ محظوظ انداز میں ڈرائیو کرنے میں مصروف تھا۔ رات کو جب آپ لوگ سو رہے تھے تب آپ کی مما کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اسی لیے انہیں ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑا، اور ابھی میں آپ کو ان سے ہی ملوانے لے جا رہا ہوں۔ بالآخر اس نے جواب دے ہی دیا۔ کیا ہوا مما کو، اب کیسی ہیں؟ دونوں متفکر ہوئے۔ ٹھیک ہیں، باقی جب ان سے ملو گے تو پوچھ لینا، اس نے سہولت سے بات سمیٹی۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی ایک بڑے ہاسپٹل کی پارکنگ میں رکی، جس سے اتر کر یہ لوگ اندر آئے اور لفٹ میں سوار ہو کر مطلوبہ فلور پر آ گئے۔ لفٹ سے نکل کر کشادہ کوریڈور میں تھوڑا سا چلنے کے بعد دونوں ساحل کے ہمراہ ایک پرائیویٹ روم میں داخل ہوئے۔ سامنے ہی بیڈ پر سفید گاؤن پہنے پیٹ تک چادر اوڑھے امرین لیٹی تھی، اور بیڈ کے ساتھ ہی ایک جھولا رکھا ہوا تھا۔ مما! دونوں فوراً اس کی جانب لپکے۔ مما کیا ہوا آپ کو؟ مائر نے پوچھا۔ دونوں بیڈ پر چڑھ کر اس کے پاس بیٹھ گئے۔
کچھ نہیں ہوا بیٹا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس نے بھی ذرا سا اٹھ کر سرحانہ سے ٹیک لگائی جس میں ساحل نے اس کی مدد کی۔ تو پھر آپ ڈاکٹر کے پاس کیوں آئی ہیں؟ منزہ نے سوال اٹھایا۔ ان کی فکر اب بھی جوں کی توں تھی۔ آپ لوگوں کے لیے ایک سرپرائز لے کر آ رہی تھی نا، تو راستے میں تھوڑی ویکنیس ہو گئی، اسی لیے ڈاکٹر کے پاس آنا پڑا۔ اس نے دوسرے لفظوں میں جواب دیا۔ کون سا سرپرائز؟ یک زبان سوال آیا۔ وہی جو آپ لوگوں کو چاہیے تھا، ایک چھوٹی سی بیبی سسٹر۔ تب تک ساحل بھی جھولے میں سوئی نومولود بچی کو گود میں لیے ان کے پاس آ گیا۔ سچی؟ خوشی سے دونوں اچھل پڑے۔ مچھی، امرین نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ہم اسے گودی میں لے لیں پاپا؟ ماہر نے اجازت چاہی۔ بالکل، ساحل نے کہتے ہوئے گلابی کمبل میں لپٹی وہ ننھی سی گڑیا ماہر کی گود میں دی، جسے اس نے احتیاط سے پکڑ لیا اور ساتھ ہی منزہ نے بھی اسے سہارا دیا۔ واؤ، یہ کتنی پیاری ہے! تھینک یو مما۔ دونوں خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ ساحل بھی بیڈ پر امرین کے پاس بیٹھ گیا تھا اور ایک بازو اس کے گرد حمائل کر لیا۔ بچے اپنی ننھی بہن کو گود میں لیے خوشی سے معصومانہ باتیں کر رہے تھے اور یہ دونوں مسکراتے ہوئے محبت پاش نظروں سے اپنے تینوں بچوں کو دیکھ رہے تھے جو ان کی کل کائنات تھی۔ پتہ ہے آج تاریخ کیا ہے؟ ساحل آہستگی سے امرین سے مخاطب ہوا، جبکہ بچے ان دونوں سے بے نیاز اپنی بیبی سسٹر میں مگن تھے۔ نہیں، کیا تاریخ ہے؟ 2 نومبر، وہی تاریخ جو میں نے تب کیلنڈر پر مارک کی تھی جب تم نے شادی کی پہلی رات مجھ سے وقت مانگا تھا۔ اس نے جواب دیا تو سب یاد آنے پر وہ بھی اس حسین اتفاق پہ تعجب سے مسکرا اٹھی۔ تھینک یو میری زندگی میں آنے کے لیے، ساحل نے کہتے ہوئے اس کا ماتھا چوما۔ تھینک یو ٹو میری زندگی اتنی خوبصورت بنانے کے لیے، امرین نے بھی آہستگی سے کہتے ہوئے اسے کندھے پر سر رکھ لیا۔ قدرت کا فارمولہ بہت سیدھا سادہ ہے کہ جتنا دو گے اتنا پاؤ گے، جتنا روک کر رکھو گے یا چھیننے کی کوشش کرو گے طلب اتنی ہی بڑھتی جائے گی اور ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ ہاتھ سے جاتے ہوئے کو روکنے کی کوشش میں جتنا زور لگاؤ گے ہاتھ اتنا ہی زخمی ہوتا جائے گا۔ لہٰذا مٹھی کھول دو اور جو جا رہا ہے اسے جانے دو کہ اگر وہ تمہارا نصیب نہیں ہے تو تم لاکھ طاقت لگا کر بھی اسے نہیں روک سکتے، اور اگر وہ تمہارا نصیب ہے تو دوڑ کر آ کے ایسے تمہارے گلے لگے گا کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے تم سے چھین نہیں پائے گی۔ ساحل کی پہلی بیوی نے اسے چھوڑ کر جانا چاہا، ساحل نے اسے جانے دیا۔ اس کا غم سینے سے لگا کر خود پر خوشیاں حرام نہیں کیں، بدلے میں قدرت نے اسے امرین جیسی وفا شعار اور محبت کرنے والی بیوی دے دی۔ محض ایک فیکٹری حاصل کرنے کے لیے اس کے اپنوں نے اتنی چالیں چلیں، حقیقت کھلنے پر ساحل نے وہ فیکٹری ان کے منہ پر مار کر ان سے کنارہ کشی کر لی۔ بدلے میں قدرت نے اسے پہلے سے اتنا زیادہ دے دیا کہ اس کے نہ رہنے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑا۔ پروجیکٹ حاصل کرنے کے لیے کرمانی نے سارا فوکس لگایا تھا ساحل کو گرانے میں، اور ساحل کسی کو بھی گرانے یا ہرانے کے بجائے اندر ہی اندر اپنے جیتنے کی اسٹریٹجیز بناتا رہا، جس کے نتائج نے سب کو نہ صرف ہلا کر رکھ دیا بلکہ یہ بھی ثابت کر دیا کہ ریس میں اول آنے کے لیے ضروری نہیں کہ ہم کسی کو گرانے کی کوشش میں چال بازیاں کریں، بلکہ خود کی سمت اور رفتار بہتر کر کے بھی ہم ریس جیت سکتے ہیں، جیسے ساحل جیت گیا تھا اور باقی چال باز جیت کر بھی ہار گئے تھے۔ امرین مجبوری میں ایک غلط جگہ پھنس تو گئی تھی، لیکن صحیح وقت پر جو ہمت اور عقل مندی اس نے دکھائی اس کی بدولت وہ نہ صرف اس مشکل سے نکل آئی بلکہ اپنے صبر اور ثابت قدمی کے سارے آزمائش پر پورا اترنے کے بعد اسے ایک بہت خوبصورت زندگی مل گئی جو شاید ظلم کے آگے جھکے رہنے یا غلط کا ساتھ دیتے رہنے پر کبھی اس کا مقدر نہ بن پاتی۔ محبت تو نام ہی برے دنوں میں ساتھ دینے کا ہے، ورنہ اچھے دنوں میں تو دشمن بھی مبارکباد دینے چلے آتے ہیں۔ اگر آپ بھی اپنے شریک حیات سے محبت کے دعوے دار ہیں تو صرف اچھے وقت اور اچھے موڈ میں ہی نہیں، برے حالات میں برے مزاج جھیل کر بھی اپنی محبت نبھائیں، جیسے امرین نے برے حالات میں ساحل کی بے رخی جھیل کر نبھائی۔ اپنے ساتھی کے سر پر سوار نہ ہوں، اس کی ٹوہ نہ لیں، اسے پورا اسپیس دیں، اس پر بھروسہ رکھیں تاکہ اسے بھی آپ کے ہونے سے اپنی قسمت پر ایسا رشک ہو جیسا رشک ساحل کو امرین جیسے سلجھی ہوئی باشعور بیوی کی ہونے سے اپنی قسمت پر ہوتا تھا۔ بہت سارے لوگوں کے دل سے کئی بار کی صدا نکلی ہوگی کہ ہائے، ساحل جیسے لوگ کہاں ملتے ہیں؟ تو اس کا بہت سادہ سا جواب ہے کہ ہمارے اپنے اندر ملتے ہیں۔ اگر باپ، بھائی، شوہر یا بیٹی کی صورت ساحل جیسا کوئی آپ کی زندگی میں ہے تو اس کی قدر کیجیے، اور اگر نہیں ہے تو آپ خود کسی کی پیاسی زندگی میں محبت کا ساحل بن جائیں۔ اگر آپ بھی ریس میں اول آنے کے لیے دوسروں کو گرانے کی فکر چھوڑ کر اپنی سمت درست کر لیں، غصے میں کنٹرول کھونے کے بجائے ٹھنڈے دماغ سے کام لیں، بدلے کا بوجھ سر پر لے کر گھومنے کے بجائے درگزر کر کے آگے بڑھ جائیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں سے بنا کسی غرض کے پیار سے پیش آئیں، ہاتھ سے جانے والی شے کا ماتم نہ کریں، برے تجربات کو بھول کر ان سے سبق سیکھ کر آگے بڑھیں، برے وقت میں تھک کر آرام ضرور کریں مگر مایوس ہو کر ہمت نہ ہاریں، خدا کے بعد خود پر بھروسہ رکھیں تو آپ بھی ساحل جیسے انسان بن سکتے ہیں، اپنے آنے والی نسل کی تربیت ایسی کر سکتے ہیں جسے دیکھ کر بے ساختہ لوگ تربیت کرنے والے پر عش عش کر اٹھیں، کیونکہ اس بے حس دنیا میں ساحل جیسے بے لوث لوگوں کی ضرورت ہے۔
اشفاق احمد لکھتے ہیں کہ عظیم ہوتے ہیں وہ لوگ جو مشکل ترین لمحات کی کرواہٹ چکھ کر بھی کڑوے نہیں ہوتے۔ ساحل بھی انہی عظیم لوگوں میں سے ایک تھا، اور اب آپ بھی بن سکتے ہیں، محض یہ سوچ کر کہ اچھائی سے دامن نہیں بچانا چاہیے کہ اچھے لوگوں کو مخلصی کے جواب میں اکثر دغابازی ہی ملتی ہے، کیونکہ جو جتنا مخلص ہوتا ہے وہ اتنا ہی آزمایا جاتا ہے۔ یہاں ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ کیا کچھ کم ظرفوں کی وجہ سے ہم اپنا مخلصی سے بھرا دل اچھائی سے موڑ لیں؟ کیا ہم بھلائی کرنا اور سوچنا چھوڑ دیں؟ تو اس کا جواب ہے بالکل نہیں، کیونکہ اول تو یہ دنیا بدلے کی جگہ نہیں بلکہ امتحان گاہ ہے، جہاں سب کو اپنے اعمال کا پرچہ دینا ہے۔ دوئم، مخلص اور منافق دونوں کو اپنے اپنے اعمال کا خود جواب دینا ہے، تو محض اس سوچ کے ساتھ اپنے پرچے میں غلط جواب لکھنا کوئی عقل مندی نہیں ہے کہ سامنے والا بھی تو غلط جواب لکھ رہا ہے، تو پھر میں صحیح جواب کیوں لکھوں؟ آپ سمجھ گئے نا آپ کو اپنے اعمال کے پرچے میں کیا جواب لکھنا ہے، کیونکہ دنیا کو ایک اور ساحل کی ضرورت ہے، اور یہ ضرورت شاید آپ پوری کر سکتے ہیں۔ جی تو جناب، فائنلی آج ناول مکمل ہوا۔ اس کی آخری قسط آپ لوگوں نے یہ تو پڑھ لی ہوگی یا پھر سن لی ہوگی، اور بتائیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ آپ کو آخری قسط اور اوور آل ناول کیسا لگا۔ مجھے تو بہت مزہ آیا فریال کے ناول کو وائس اوور کرنے میں، اور اس کو آپ تک پہنچانے میں مجھے بہت اچھا لگا۔ بے شک فریال کے ناول بہت زیادہ سلجھے ہوئے، بہت زیادہ سبق آموز ہوتے ہیں، اور اس میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، تو آپ لوگ بھی اس کو سمجھیے، اسے سیکھیے اور آگے بڑھیے اپنی زندگی میں۔ اور میں جلد ملوں گی آپ سے کسی اور اچھے انٹرسٹنگ اور مزیدار سے ناول کے ساتھ، تو مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔